कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, समीम शाह और मागुल की कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। मिस मागुल को कहिए उन्हें मेन गेट से रिसीव करके मेरे ऑफिस तक लाएं और उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा तो वो सर हिलाती हुई दरवाजे की जानिब चली आई। उसे गुस्सा आ रहा था। जो काम इसे करना चाहिए था वो उसका बॉस अपनी रिसेप्शनिस्ट से करवा रहा था। वो थी क्या, एक मामूली मुलाजिम, और वो बॉस की सेक्रेटरी। उसे यकीन था वो बॉस की बहुत कोई ख़ास होगी, बस तालीम की वजह से वो बॉस तक नहीं पहुंच सकती होगी। मायरा गुस्से से तन फन करती रिसेप्शन पर आई, जहां वो होटल का मखसूस लिबास पहने और सर पर हिजाब किए लैपटॉप पर मसरूफ़ थी। उसे सर उठाकर देखकर मुस्कुराई। जी, अब क्या हुक्म भेजा है बॉस ने? मायरा के चेहरे पर सजा गुस्सा बता रहा था। बॉस ने एक बार फिर उसके बजाय मागुल को कोई बड़ा काम सौंप दिया होगा। जब ही वो उसे घूरती हुई खड़ी थी। मागुल के पूछने पर मुंह बनाया और नज़ाकत से पांव सीधे किए। सर ने कहा है उनके कुछ वीआईपी मेहमान आ रहे हैं, तुम उन्हें रिसीव कर लेना और उनको तोहफे वगैरह भी देने हैं, तुम देख लेना सब। उसने मगरूर अंदाज से कहा, जैसे वो मागुल पर कोई एहसान कर रही हो। मागुल के माथे पर बल पड़े। ये आपका काम है, आप बॉस की सेक्रेटरी हैं, मैं नहीं। उसने गुस्से से जवाब दिया। वो जिस काम के लिए रखी गई थी उससे ज़्यादा बॉस का पर्सनल काम संभालती थी। न जाने बॉस को इससे मसला क्या था। ये बात बॉस को जाकर तुम खुद बताओगी या मैं? मायरा ने मुस्कुराकर पूछा। उसके चेहरे पर लगी सुर्ख लिपस्टिक मागुल को गुस्सा दिला रही थी। वो ऐसे तैयार होकर आती थी जैसे वो वहाँ कोई फैशन का मुकाबला चल रहा हो, जबकि मागुल सादा और आम सी रहती थी। हल्का सा मेकअप और होटल का ड्रेस, उस पर वो हिजाब खुद करती थी। उसे याद था बॉस ने यहाँ जॉब देते हुए कहा था कि मैं जो काम कहूँगा करना होगा। बस इसी शर्त पर उसे ये जॉब मिली थी और अब वो उल्टा बॉस को सुनाने का सोच रही थी। अगर पहले ये बात बॉस के लिए ना कही होती तो लाजमी वो अपने बॉस का सर ही फाड़ देती। कर लूँगी। और कुछ? उसने गुस्से से मायरा से पूछा। वो चाहती थी मागुल इनकार कर दे ताकि समीम सर से वो ये ड्यूटी खुद ले ले, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वो गुस्से से पलट गई। ये बॉस तुम्हें इस जॉब से पहले से जानते हैं क्या? एक लड़की ने उसके पास आते हुए पूछा। नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, बॉस का तुम्हारे साथ रवैया अलग होता है। उसने कयास आराई की। मागुल को अच्छा न लगा कि बॉस और उसके मुतल्लिक कोई बात अफवाह बनकर फैले। वो वाकई बॉस के इस रवैये से परेशान थी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मायरा ने उसे अपनी जगह से उठते हुए देखकर पूछा। गेस्ट को पिक करने, उसने कहा और कोट पहनकर ऑफिस से बाहर निकला और लिफ्ट में दाखिल हो गया। वो 5 स्टार होटल था जिसका वो मालिक था। हर चीज़ और ज़मीन चमक रही थी। उसका होटल पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर था। बड़े बड़े लोग आते थे, अपनी बिजनेस डील करते थे। आज भी कोई दूसरे मुल्क की अहम शख्सियत वहाँ आ रही थी। मागुल हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़ी थी। बड़ी सी 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। गार्ड ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराकर उनको हेलो करने लगी। जब एक अंग्रेज़ ने आगे हाथ बढ़ाया, इसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। वो ओह करता हाथ पीछे किए मागुल को सर ता पैर देखने लगा। ब्यूटीफुल, उसने मुस्कुराकर मागुल से कहा। पीछे से आते समीम शाह ने ये बात सुन ली थी। आपका नाम क्या है? उसने अपनी ज़बान में मागुल से पूछा। वो अपने बॉस की जानिब देखने लगी। ये मागुल है, उसने ही जवाब दिया कि उसे फ्रेंच नहीं आती थी। वो मुस्कुराकर नाइस नेम कहता समीम शाह के साथ अंदर की जानिब चला गया। मागुल ने गुस्से से समीम शाह की पुश्त को घूरा। जब उसे ही पिक करना था तो उसे वहाँ क्यों खड़ा किया था? पागल,
اس نے غصے سے کہا اور اپنی مخصوص جگہ کی جانب چلی گئی۔ مس مائرہ، ماگل کو بلا کر لاؤ، مہمانوں کے لیے اپنی نگرانی میں کھانا سرو کروائے۔ اس کے حکم پر مائرہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ سر ہلاتی غصے سے آگے بڑھ گئی۔ جب ماگل کو باہر کی سمت جاتے ہوئے دیکھا، یہ کہاں گئی ہے؟ مائرہ نے دوسری لڑکی سے پوچھا۔ وہ ان کے منگیتر آئے ہیں سعودیہ سے، انہیں ایئرپورٹ سے پک کرنے گئی ہے، بہت خوش لگ رہی تھی، اس نے مسکرا کر بتایا تو وہ سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ وہ سمیم شاہ کے آفس آئی، اسے بتا دیا کہ ماں گل آف لے کر چلی گئی ہے۔ سمیم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے فوراً موبائل نکالا اور ماں گل کو کال ملانے لگا۔ مائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے پرسنل موبائل تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ آخر اس نے ماں گل کا نمبر بزنس موبائل میں رکھنے کی بجائے پرسنل میں سیو کیوں کیا ہوا تھا؟ اس نے حیرت سے سوچا، جبکہ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آدھے گھنٹے تک کال کرتا رہا۔ ماگول ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی جب اس نے موبائل نکال کر قاسم کو کال کرنی چاہی، اور باس کی اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے فوراً کال بیک کی۔ سمیم نے ایک بیل پر فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو؟ آفس واپس آؤ، اگر آدھے گھنٹے تک آفس نہیں آئیں تو سمجھ لینا کہ جاب نہیں رہی۔ وہ غصے سے دھاڑا کہ ماگل کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے واپس ٹیکسی میں بیٹھی اور قاسم کو کال میں لانے لگی کہ اسے ارجنٹ آفس جانا ہے، وہ خود ہی گھر چلا جائے۔ ماگل تیزی سے آفس آئی۔ جی سر، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سمیم شاہ نے غصے سے اسے گھورا۔ تم نے آف کس سے لیا تھا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ مینیجر سے، اس نے بتایا۔ یہاں کا باس میں ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے پوچھے بنا تم اس ہوٹل سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور یہ خاندانی مسئلے چھٹی ہونے کے بعد نپٹایا کرو، یہ آفس ہے، کام کی جگہ۔ اس نے غصے سے ماگل کو اچھی خاصی سنا دی۔ مائرہ اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ماگل کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ قاسم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کال اٹھائی۔ میں گھر آ گیا ہوں، بڑی بے مروت ہو، مجھے وہاں انتظار کروا کر اے سی کی ہوا کھا رہی ہو، اس نے شکوہ کیا تو ماگل ہنسنے لگی۔ پھر اسے بتایا کہ وہ راستے میں تھی اور واپس جانا پڑا، کوئی وی آئی پی گیسٹ ہے۔ ماگل اب ان گیسٹ کی ٹیبل اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہی تھی۔ ایک جانب مائرہ کھڑی تھی، ہائی ہیلز پہنے خوبصورت سا تیار ہوئے، جبکہ دوسری طرف ماگل تھی، پٹھانی نین نکوش اور سادگی لیے۔ ہیلز کی جگہ جوتے پہن رکھے تھے، اسے بھاگ کر کام کرنے پڑتے تھے، اسی لیے وہ جوتے پہن کر رکھتی تھی۔ مہمان آئے اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ اس فرینچ کی نگاہ ماگل پر گئی۔ یہ وی آئی پی کو اٹینڈ کرتی ہیں؟ اس نے سمیم شاہ سے پوچھا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اس نے فرینچ زبان میں کیا کہا تھا کہ اس مہمان کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں کو انگریزی تو آتی تھی، لیکن کوئی دوسری زبان سے واقف نہیں تھا، اور سمیم شاہ نے 10-12 زبانیں سیکھی ہوئی تھیں۔ سمیم شاہ کے کہنے کے بعد اس نے دوبارہ ماگل کو نہ تو مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کی جانب دیکھا تھا، ورنہ وہ بڑے شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لکی گائے، اس نے جاتے ہوئے ماگل سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مطلب پوچھنا چاہتی تھی، لیکن سمیم شاہ کی وجہ سے خاموش رہنا پڑا۔ وہ مسکرا کر انہیں سی آف کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ عموماً رات 8 بجے تک گھر ہوتی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، ہوٹل کی گاڑی تو چلی گئی ہوگی، اب مجھے کیب کرنی پڑے گی، اس نے سرگوشی میں خود سے کہا تو سمیم شاہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ ماگل انکار نہ کر پائی، اس نے اسے مہلت ہی کب دی تھی انکار کرنے کی۔ ماگل اپنا بیگ لیے پارکنگ ایریا میں آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مائرہ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی جب اس کی نگاہ پڑی۔ اس نے دونوں کی تصاویر کھینچ لی۔ چکر چل رہا ہے اور پوچھو تو انکار کر دیتی ہے، مائرہ نے نخوت سے کہا۔ سمیم شاہ کا اسے اتنی اہمیت دینا ایسے ہی تو نہیں تھا، ضرور ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا تھا۔ مائرہ نے سوچ لیا تھا اس کی جگہ چھیننے پر اب وہ کیا کرے گی۔ سر، آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں خود چلی جاتی۔
اس نے راستے میں سمیم شاہ کو مخاطب کیا۔ بار بار قاسم کا میسج آ رہا تھا کہ وہ انتظار کر رہا ہے، کب واپس آئے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں، میرا راستہ وہیں سے جاتا ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اگلا بندہ انکار نہیں کر پاتا تھا۔ کس طرف جانا ہے؟ اس نے ماگل سے پوچھا۔ اسے ماگل کے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ بس ادھر ہی روک دیں، اس نے تیزی سے کہا۔ ابھی راستہ باقی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی وہ بس اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا، رات کی اس پہر، اس نے لب کو چلتے ہوئے بتایا تو وہ سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، میں یہاں ہی رک رہا ہوں، اس نے بات مانتے ہوئے کہا۔ وہ اتر گئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے روڈ کی جانب مڑ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ غائب ہو گئی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی والی سختی اب باقی نہیں تھی۔ اس کی نظریں پرسوچ انداز سے آگے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ آج اتنی دیر لگا دی؟ اس کی خالہ نے اس کے گھر میں گھستے ہی پوچھا۔ خالہ آج اہم مہمان آئے تھے، انہیں دیکھنا تھا، اس نے بتایا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، جن کا ہے اپنے باس سے کہو انہیں کہا کریں، انہوں نے سختی سے کہا۔ کب سے قاسم تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ میرے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں، اس نے افسوس سے اوپر کی جانب گردن اٹھائی۔ مجھے معلوم نہیں تھا آج اتنی دیر ہو جائے گی، اگر انکار کرتی تو جاب سے نکال دیتے، اس نے بتایا تو خالہ کچھ دھیمی پڑی۔ اچھا پھر ٹھیک ہی کیا، جاب ضروری ہے، اتنی اچھی سیلری پر تمہیں کہیں اور کہاں جاب ملے گی، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ قاسم سے مل لیتی ہوں، اس نے جوتے اتارے ہی پہلے قاسم کے کمرے کی راہ لی، دروازہ ناک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ قاسم ویڈیو کال پر تھا، اسے دیکھ کر تیزی سے کال کاٹی اور مسکرانے لگا۔ آ گئی میری یاد؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بہت تھک گئی ہوں، لیکن دیکھو پھر بھی تم سے ملنے چلی آئی، اس نے جواب دیا۔ مہربانی تمہاری، ورنہ مجھے لگ رہا تھا اپنی ہونے والی بیوی کا منہ دیکھے بنا ہی سونا پڑے گا، اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کیا سوچ رہا تھا؟ اتنی رات میں اچھا نہیں لگتا یوں تمہارے کمرے میں آنا، وہ خالہ نے کہا کہ تم انتظار کر رہے ہو تو آنا پڑا، ورنہ صبح سب کے سامنے ملنے کا سوچا تھا۔ اسے اکیلے مردوں سے ملنے میں حیا آتی تھی، اور قاسم تو پھر اس کا منگیتر تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم اچھے دوست بھی ہیں، اس نے مسکرا کر ماگل کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قاسم ہماری جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہمیں لمٹ میں رہنا چاہیے، مجھے تو بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس نے لب کو چلتے ہوئے بتایا۔ کمان یار، اس نے ماگل کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ پلیز قاسم، اس نے تیزی سے پیچھے ہوتے کہا۔ شادی بھی کر لیں گے، ایک ضروری قانونی کارروائی کرنی ہے، اس کے بعد شادی ہی کریں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیسی قانونی کارروائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے چچا تایا سے تمہارا حق مانگنا ہے، تمہارے ماما بابا کے جانے کے بعد وہ حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اس نے غصے سے کہا۔ چھوڑو اسے، ہمارا ان سے اب کیا تعلق، کافی سالوں سے یہاں ہوں اور انہیں خبر تک نہیں، انہوں نے ایک بار بھی میرا نہیں پوچھا، میں کیوں جاؤں ان کے گھر اپنا حق مانگنے، اس نے غصے سے جواب دیا۔ اسے اپنے دادا کی فیملی سے نفرت تھی۔ دیکھو ماگل، وہ لوگ کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں اور تمہارے بابا جائیداد کے مالک تھے، تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، اس حوالے سے ان کا سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، اس نے ماگل کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے دولت شہرت کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس رشتے چاہیے تھے، وہ رشتے جن پر میرے بابا جان دیتے تھے، اس نے نم آنکھوں سے کہا تو قاسم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کچھ بھی کہو، ہماری شادی اس قانونی کارروائی کے بعد ہی ہوگی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ دیکھیں گے، وہ پلٹ گئی۔ قاسم نے غصے سے دروازے کو گھورا۔ یہاں پڑی 2 منزلہ گھر میں زندگی گزار رہی تھی، حالانکہ اس کے بابا دادا کے محل تھے۔ خالہ اور قاسم اسے سمجھاتے تھے کہ اپنا حق مانگے، لیکن وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی،
जिन लोगों ने उसे एक बार नहीं मिलना चाहा वो उनके पास क्यों जाए। वो कमरे में आई और अपने बाबा और मामा की तस्वीर को सीने से लगाए रोने लगी। खाला कहती थी उसके चचा और ताया की सोची समझी साजिश थी। उनका एक्सीडेंट हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी ताकि इसके बाप की जायदाद खा सके। इसे नफरत हो गई थी, उनका नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। इसे अब तो शक्ल भी याद नहीं थी। वो सुबह होटल आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, जिनको छुपाने के लिए उसने आई मेकअप किया हुआ था। समीम शाह ने उसे एक नज़र देखकर जाने लगा, तब रुककर बगौर देखने लगा। जिस पर मागुल ने उसे देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो इससे काम नहीं बनेगा। मागुल ने नासमझी से उसे देखा। मेरे लिए कॉफ़ी लेकर ऑफिस में आओ और चीनी आधा चम्मच। उसने हुक्म सादिर किया और पलट गया। उसने लिफ्ट तक जाने तक समीम शाह को घूरा था। वो तेज़ी से बाहर आई और गुस्से से सर पर हाथ रख लिया। खड़ूस, उसने कहा और किचन की जानिब चली गई जहाँ कॉफ़ी मेकर रखा था। वो इंतहा से ज़्यादा गुस्से में थी। अगर गुस्सा ना निकालती तो उसे पागल होने का डर था। इस आदमी को होटल का मालिक नहीं जेलर होना चाहिए था। और ये समझता क्या है खुद को? मैं इस होटल की रिसेप्शनिस्ट हूँ या इसकी ज़ाती मुलाजमा? कभी कॉफ़ी ले आओ, कभी फाइल, कभी वीआईपी मेहमान को रिसीव करो। आज तो इसको ऐसी कॉफ़ी पिलाऊंगी कि सारी उम्र कॉफ़ी का नाम लेने से डरेगा। 4 चम्मच चीनी भरने के बाद वो कमीनगी से मुस्कुराई। उसे बस आज समीम शाह को सबक सिखाना था। अपने अंजाम की फिक्र किए बिना जो ही कॉफ़ी लिए मज़े से पलटी। पीछे वो सीने पर बाजू लपेटे गहरी संजीदगी से इसे देख रहा था। सर आप? मागुल की जान निकली। मिस माँ, मेरा मूड बदल गया है तो आज ये कॉफ़ी आप पी लें। वो हुक्म देकर जाने के बजाय चौड़ा होकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और रुहासी सूरत ये खड़ी मागुल को देखकर भमें उचकाते गहरा मुस्कुराता उसे कॉफ़ी पीने का इशारा करने लगा। सर, ये आपके लिए ख़ास बनाई थी, आप ही पी लें, उसने मुस्कुराकर कहा। हालांकि मागुल के चेहरे पर यह मुस्कुराहट समीम शाह के लिए कभी नहीं आई थी। मैंने कहा ना, आज मैं चाय पीऊँगा और ख़ुद बना लूँगा। ये कॉफ़ी तुम पी लो और ये मेरा हुक्म है, उसने मुस्कुराकर जताया। वो इर्द गिर्द देखकर सोचने लगी अब क्या करे। एक घूंट पीना मुश्किल था। वो मीठी चीज़ें नहीं लेती थी और यहाँ तो चीनी का कारखाना कॉफ़ी में उलट बैठी थी। वो काउंटर की जानिब आई और हाथ को कॉर्नर से टकरा दिया। हाथ से मग छूट कर गिर गया और वो मुंह खोले कॉफ़ी को देखने लगी। समीम शाह उसकी चालाकी पर गहरा मुस्कुराया। अब आप मेरे हाथ की चाय पिएंगी, उसने संजीदगी से कहा और मागुल भागना चाहती थी। नो सर, मैं चाय नहीं पीती, वो तेज़ी से बोलने लगी। उसे मालूम था अब वो बदला लेगा। जेलर, खड़ूस, मनहूस। वो दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाज रही थी। बैठ जाएं मिस मागुल, उसने तेज़ी से कहा तो इसे बैठना ही पड़ा। वो 10 मिनट बाद चाय का कप लिए वहाँ आया। उसके सामने रखकर उसे देखा। वो चाय का कप उठाए, आंखें बंद किए एक घूंट भरने लगी। उसने पट से आंखें खोल दी। ये चाय तो बहुत अच्छी है, वो हैरान होती बोली तो समीम शाह ने सर हिला दिया और क्रेडिट लिया। वो शौक से चाय पीती मुस्कुरा रही थी। समीम शाह ने नज़र भरकर उसे देखा जब मायरा वहाँ चली आई। सर, मीटिंग के लिए सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने मागुल को घूर कर बताया तो वो सर हिलाता खड़ा हो गया। कॉफ़ी मीटिंग के बाद और आधा चम्मच चीनी के साथ, नेक्स्ट टाइम बदला लिए बिना नहीं छोड़ूंगा, उसने जाते हुए मागुल से कहा तो वो लब को चल कर रह गई। बॉस से दूर रहा करो, बॉस हैं तुम्हारे शौहर नहीं, मायरा ने जाते हुए कहा तो मागुल को गुस्सा आ गया। मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाली तुम कौन होती हो, मागुल ने गुस्से से कहा। बॉस की सेक्रेटरी, कम से कम तुमसे ज़्यादा हैसियत है मेरी, उसने तनफ्फुर से जताया। मायरा ने समीम शाह के कप में बची चाय गुस्से से इसकी शर्ट पर फेंक दी। मागुल को गुस्सा आया तो उसने मायरा को बालों से पकड़ लिया। यू इडियट, वो गुस्से से इसके बाल नोच रही थी जबकि मायरा उसका हिजाब खींच रही थी। लड़ाई की इत्तला समीम शाह तक पहुंच गई। जब वो भागा हुआ वहां आया, सब लोग तमाशा देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे।
اچانک ماگل کا حجاب کھلنے لگا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی جب مائرہ اس پر جھپٹ پڑی۔ سمیم شاہ تیزی سے آگے آیا اور اس نے ماگل کے سر پر اپنا کوٹ اتار کر رکھ دیا اور مائرہ کو قابو کرنے لگا۔ وہ نیچے بیٹھی اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ آپ سب لوگ 1 منٹ کے اندر یہاں سے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا اور سب تیزی سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں وہ تینوں تھے۔ کوئی بتائے گا یہاں میرے جاتے ہی جنگ کا میدان کس خوشی میں بن گیا تھا؟ اس نے مائرہ اور ماگل سے پوچھا۔ وہ کوٹ سر پر رکھے پانی کا گلاس حلق سے اتار رہی تھی۔ میں نہ ہی آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہی ذاتی ملازمہ۔ جب آپ لوگوں کے سامنے ایسے کام دیتے ہیں تو کلیئر کر دیا کریں کہ میں ایک ملازم ہوں اس ہوٹل کی، نہ ہی ہمارا کوئی چکر چل رہا ہے اور نہ ہی آپ سے مجھے کوئی ذاتی مفادات ہیں۔ ماگل غصے سے بولی تو سمیم شاہ نے مائرہ کو دیکھا۔ مائرہ، یو آر فائرڈ، اس نے کہا اور ماگل کا ہاتھ تھامے لفٹ میں داخل ہوا۔ لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے آفس لایا۔ یہ اپنا حجاب ٹھیک کرو اور دراز میں مرہم رکھا ہے، اپنے زخموں پر لگا لو۔ اگر ڈاکٹر کو بلانا چاہتی ہو تو بتا دو۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ ماگل نے اسے گھورا۔ مجھے بھی فائر کر دیں، مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے کہیں اور جاب نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے نکال دیا تو اسی وجہ سے آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں۔ بتائیں کیا قیمت ہے میری؟ وہ غصے سے چیخنے لگی تھی کہ سمیم شاہ نے اس کی جانب قدم اٹھائے۔ مجھے بھی نظر آتا ہے آپ اپنے کام سیکٹری سے کروانے کے بجائے مجھ سے کہتے ہیں، اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے آپ کا میرے ساتھ سکینڈل بن سکتا ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا اس سے سوال کیا۔ میں بعد میں بات کروں گا، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے اتنا کہا اور ڈاکٹر کو کال میں لانے لگا۔ لیڈی ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں حاضر تھی اور ماگل کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد انجیکشن لگا کر چلی گئی۔ سمیم شاہ نے اسے دیکھا تو وہ نیند سے جھولنے لگی تھی، شاید آرام کا انجیکشن لگایا تھا۔ وہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب وہ نیند سے بے حال ہوتے لیٹ گئی تو سمیم نے اس پر چادر ڈال دی۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لگا میک اپ سمیم نے ٹشو سے صاف کر دیا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ لازمی گھر میں کوئی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان تھی۔ اس کے اندر جو اضطراب تھا وہ سمیم شاہ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اسے نیند میں دیکھ کر وہ انکمفرٹیبل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمیم شاہ کے کہنے پر اٹھنے کے بعد آف لے کر گھر آ گئی تھی۔ خالہ اور قاسم کہاں تھے اسے خبر نہیں تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، شاور لیا اور آرام دہ لباس پہن کر بالوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے حجاب بہت کم عمر سے لینا شروع کیا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے کسی مرد کے سامنے اپنا سر کھلا چھوڑا ہوگا۔ وہ اس معاملے میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ جب مدرسے جاتی تھی وہاں کی معلمہ نے اس کی اہمیت بتائی تھی، اور جب سے ہی ماگل پابند ہو گئی۔ قاسم کے گھر رہتے ہوئے بھی اس نے آج تک اپنا سر نہیں کھولا تھا۔ اگر آج سمیم شاہ اپنا کوٹ اس کے سر پر نہ ڈالتا تو وہ جو چیز برسوں سے سنبھالتی آئی تھی وہ 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ اس نے بال دیکھتے ہوئے سوچا، اس نے آج اس کا ایک بہت بڑا غرور خاک ہونے سے بچایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جاب کیسے چھوڑے۔ خالہ جان بہت خوش تھی اس جاب سے، اور رہا سوال سمیم شاہ کا، وہ کبھی قریب نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے اتنی اہمیت دیتا ہی کیوں ہے، اس سے اپنے کام کیوں کہتا ہے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے ضروری ہے۔ خودداری کے ساتھ کم از کم خالہ کے گھر عزت بنی ہوئی تھی۔ خالہ کی نظروں میں بھی گرنے کا خطرہ تھا۔ وجہ بتانی پڑتی اور قاسم نہ جانے کیا سوچتا۔ وہ اوور تھنکنگ کرنے کے بعد سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ آؤ ماگل، تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، آج کافی جلدی آ گئی۔ خالہ نے قاسم کو گھورا تھا، نہ جانے وہ اس کی آنے سے پہلے کیا بات کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور گر بھی گئی تھی تو بس، اس نے چوٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ خالہ اور قاسم اس سے پوچھنے لگے تو اس نے بہانہ بنا دیا۔ تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے، لیکن قاسم کا کہنا ہے تمہارے دادا کے خلاف کیس فائل کرے گا تاکہ تم اپنا مقام حاصل کر سکو۔
خالہ نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس بارے میں وہ بات کر چکی تھی۔ خالہ چھوڑے نا، کیا کرنا ہے؟ اس نے نکاہت سے کہا۔ نہیں بچے، یہ ضروری ہے۔ تمہارے ماما بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا سب کچھ تمہارا ہے۔ انہوں نے بولا تو وہ سر ہلانے لگی اور قاسم خوش ہو گیا۔ وہ وہاں سے جلدی اٹھائی اور کھانا کھائے بنا سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور بخار چڑھنے لگا تھا۔ ہیلو، کون؟ اس نے نام دیکھے بنا کال اٹھائی۔ تم ٹھیک ہو؟ میگزین دیکھی؟ وہ سمیم شاہ تھا۔ ماگل سیدھی ہوئی اور کچھ کہے بنا کال کاٹ دی۔ اس کے گھر ماہانہ میگزین آتا تھا جسے ماگل شوق سے پڑھتی تھی۔ وہ اٹھی اور میگزین دروازے سے اٹھا لائی۔ اس نے میگزین کھولا تو اندر سمیم شاہ اور اس کی تصاویر تھیں جو نہ جانے کب لی گئی تھیں۔ وہ ہنس کر اس سے بات کر رہا تھا، کہیں وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ یہ خبر اخبار اور سوشل میڈیا پر بھی آئے گی۔ وہ پریشانی سے نائٹ سوٹ پر دوپٹہ اوڑھے باہر آئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ قاسم اور خالہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ ماما، شادی سے پہلے ماگل میرے نام اپنی جائیداد کر دے تو میں شادی ٹینا سے ہی کروں گا۔ ہم سعودیہ میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو ماگل کے ہاتھ کام گئے۔ شادی کر کے جائیداد نام کروا کر طلاق دے دینا، پھر اسے گھر سے باہر نکال کروں گی۔ ارے وہ تو میرا ظرف تھا، اپنی کزن کی بیٹی کو اٹھا لائی۔ اسے تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس کی سگی خالہ نہیں ہوں۔ جب پیدا ہوئی تھی میں نے کہا تھا نازو، اس کو میرے بیٹے کے نام کر دو۔ اس کی ماں نے کہا وہ اپنے تایا کے بیٹے کے نام ہے۔ لو بھلا، میں کون تھی؟ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا اسے میں نے غائب کروا دیا۔ آج تک اس کی ددیال والے ڈھونڈتے ہوں گے ماگل کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ آج بہت سالوں بعد راز بتا رہی تھی جسے سن کر ماگل ساکت رہ گئی۔ وہ سگی خالہ نہیں تھی، صرف جائیداد کے لیے پالا تھا۔ اور قاسم، وہ محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اوپر جانے لگی جب اچانک لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ خالہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ قاسم نے اسے گود میں اٹھایا اور ہسپتال لے کر بھاگا۔ اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ قاسم نے کال اٹھائی۔ اس نے بتایا ماگل سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ سمیم شاہ فوراً اسپتال کا معلوم کر کے وہاں آیا۔ قاسم کافی خوش تھا کہ اس سے ملنے باس خود آیا تھا، اب مہنگے تحفے دے گا۔ ماگل کو جب ہوش آیا اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ خالہ اور قاسم غصے میں آ گئے، انہیں لگا تھا اس نے سب سن لیا ہوگا۔ سمیم سمجھ رہا تھا میگزین کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، وہ شرمندہ تھا۔ اس چھوٹی سی بریک کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، امید ہے آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں گے۔ اب یہ بتائیے، کیا ماگل قاسم کی بے وفائی برداشت کر پائے گی یا پھر یہاں بھی قربانی دے دے گی؟ اور کیا سمیم شاہ ماگل کے لیے کچھ کر پائے گا یا پھر وہ ماگل کو قاسم سے بچا لے گا؟ یہ سب تو ہمیں کہانی میں آگے جا کر ہی معلوم ہوگا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ سمیم شاہ کمرے میں چپکے سے داخل ہوا۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سمیم نے گلا کھنگا کر اسے متوجہ کیا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اس اچانک سوال پر سمیم شاہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ہاں، اس کا جواب سن کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ابھی نکاح کرے مجھ سے، ورنہ میں جو کروں گی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ سمیم پریشان تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ نکاح خواہاں کو بلایا تو خالہ اور قاسم نے خوب شور کیا۔ وہ کہتا رہ گیا کہ وہ اس کا منگیتر ہے، لیکن ماگل نے کانوں میں تیل ڈال لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رشتے میں رہتے ہوئے کسی اور عورت سے تعلق میں تھا، جب ہی وہ ویڈیو کال اور فون کالز پر لگا رہتا تھا۔ ماگل نے ان دونوں کے سامنے نکاح کیا۔ آئندہ مجھے اپنی خالہ مت کہنا، اس کی خالہ نے کہا۔ میں آپ کی بھانجی ہوں ہی نہیں، میں نے سب سن لیا۔ آپ دونوں
वो बोलकर चुप हो गई। समीम शाह के सामने उसे हद तक महसूस हो रही थी। घर चलना है? समीम शाह ने उन दोनों को इग्नोर करके पूछा तो वो सर हिलाने लगी। समीम शाह उसे कमर से थामे उठाए हुए गाड़ी तक लाया और फिर वो अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर आ गया। आराम कर लो, पाँव में मोच आई है और मैगजीन की टेंशन ना लो, सब कुछ कंट्रोल में है। उसने मुतमईन करने की कोशिश की। उसने नहीं पूछा मागुल ने ऐसा क्यों किया था। वो सर हिलाती दुपट्टा सर से उतारकर साइड पर रखे लेट गई। समीम शाह ने उसे हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा दिया। वो इसका महरम था, वो उसे देख सकता था। कुछ लाऊं, खाओगी? वो उससे पूछने लगा। जी, रात से कुछ नहीं खाया, वो बोली तो समीम शाह ने अफसोस से कदम किचन के जाने बढ़ाए। वो ट्रे सजाकर लाया, उसको अपने हाथ से नवाला बनाकर खिलाने लगा। मागुल ने नम आंखों से उसे देखा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने पानी का गिलास थामते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, वो बिना चौंके और वक्त ज़ाया किए बोला। क्यों? वो पूछने लगी। पता नहीं, तुम में कुछ अलग सी कशिश है जिसकी वजह से मैं हमेशा मुतवज्जो होता रहता हूँ। तुम्हें सामने देखने के लिए सारे काम तुम्हें कहता था। मुझे यकीन था तुम ही मेरी शरीके हयात बनोगी। देखो, मेरा यकीन जीत गया। वो मुस्कुराकर बोला। क्यों था, जबकि आपको मालूम था मैं मंगनी शुदा हूँ? उसने पूछा तो समीम शाह ने सर हिलाया। मैं ही कासिम को तुमसे दूर रखने की कोशिश करता। जैसे मालूम होता तुम उसके साथ बाहर जा रही हो, बहाने से ऑफिस बुला लेता। मुझे अजीब बेचैनी सी होती थी, घबराहट होती थी, यूं लगता था दम निकल जाएगा। उसने आंखों में देखते हुए इजहारे मोहब्बत किया। मैंने आज तक किसी के लिए चाय नहीं बनाई। तुम्हें उदास देखकर दिल किया तुम्हारे लिए चाय बनाई जाए। उसने बताया तो वो हैरान हुई। आपको कैसे पता कि मैं उदास थी? वो हैरान होती पूछने लगी। मुझे लगता है कुछ बहुत गहरा ताल्लुक है तुमसे। जब भी तुम्हारे अंदर तक की कैफियत समझ जाता हूँ, तुम कुछ ना भी बोलो तो समझ आ जाती है। वो मुस्कुराकर बोला। मागुल हैरान थी, इस कदर वो उसे चाहता था और वो उसकी चाहत पर शक करती थी। तुम आराम करो, मैं यहीं पर हूँ, उसने कहा और जाने लगा। मागुल ने उसका हाथ थाम लिया। आप ऑफिस नहीं जाएंगे? मुझसे पूछेंगे नहीं मैंने आपसे निकाह क्यों किया? वो उसे सवाल पूछने लगी। आंखों में अभी भी हैरत नुमाया थी। नहीं, आज ऑफ कर लेता हूँ और जब तुम बेहतर महसूस करो तो बता देना, वरना तुम्हारे मिल जाने का एहसास ही इतना प्यारा है कि मुझे कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। उसने माथे पर लब रखते हुए कहा तो मागुल ने आंखें बंद कर ली। आप किसी और में कभी दिलचस्पी रखते थे? उसने अचानक पूछा। हाँ, बाबा ने एक जगह रिश्ता किया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो लड़की मर चुकी है। मुझे उसके मरने का अफसोस है, उसने बताया तो वो सर हिलाने लगी। मुझे शाम में एक जगह जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? अकेले जाना है, आपको आकर बताऊंगी, उसने समीम शाह को देखते पूछा। सब कुछ तुम्हारा है, कहीं भी आओ जाओ, बस ड्राइवर के साथ जाना। मुझे भी काम से जाना है। मेरी फैमिली ने आज डिनर पर इनवाइट किया है। तुम कहती तो आज ही इस रिश्ते के बारे में बता देता, लेकिन जब तुम चाहो, उसने कंधे उचकाकर कहा। अभी मुझे सब चीज़ों से प्रोसेस करने दें, फिर मैं आपके घर चलूँगी। अभी अकेले रहना चाहती हूँ, उसने समझते हुए सर हिला दिया और वो लाइट्स ऑफ करते बाहर निकल गया। लाउंज में बैठकर जूम पर मीटिंग अटेंड करने लगा। मागुल को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं था। शाम में वो तैयार होकर ड्राइवर के साथ चली गई थी। उसने कहा था जब वो चलने के काबिल हो जाए तब चली जाए। उसने कहा बहुत देर हो गई, अभी जाना है। वो मज़ीद कुछ ना कह सका। उसके जाने के बाद वो भी अपनी फैमिली से मिलने चला गया। मागुल को रास्ता मालूम नहीं था। खाला की डायरी में एक बार एड्रेस देखा था। उसने ड्राइवर को पूरा शहर घुमा दिया था। बिला आखिर वो रात 8:30 बजे एक बड़े से महल में पहुंची थी। ड्राइवर हैरान हुआ। उसने मागुल से कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर जाने लगी। जी मैडम, आप कौन हैं? गार्ड ने पूछा। मैं इस घर की पोती हूँ, उसने जवाब दिया।
اچھا مذاق ہے؟ وہ ہنس دیا۔ میں ماگل ہوں، چودھری نواب شاہ کی بیٹی۔ اس نے جواب دیا تو وہ سیدھا ہوا۔ میڈم آپ؟ وہ راستہ چھوڑ گیا اور وہ اندر آئی۔ ہر طرف ہریالی تھی، پھر بڑا سا دروازہ، ٹائلز پر اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ گھر کے اندر پلیٹ اور چمچ کی آواز آ رہی تھی، شاید سب کھانے میں مصروف تھے۔ اس نے ڈائننگ ہال کا راستہ اختیار کیا۔ ملازمین حیرت سے اس انجانی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو دیکھ کر اونچی آواز سے سلام کیا تو سب حیرت سے چپ اسے دیکھنے لگے۔ ماگل گھبرا گئی۔ میں ماگل ہوں، چودھری نواب شاہ کی بیٹی۔ اس نے عمر رسیدہ آدمی کو مین کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کہا تو وہ سب حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ تم زندہ ہو؟ وہ شاید تایا تھے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئے۔ لیکن تمہارا نام بہار گل تھا، ماگل کیوں کر دیا؟ چچا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں میرا نام کیا تھا، بس مجھے ماما بابا کا نام یاد ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر گھر تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ اس نے نم آواز سے کہا۔ دادا جان اٹھ کر آئے۔ یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے ماگل کو سینے سے لگا لیا۔ بابا؟ وہ تڑپ کر اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ اسے ان میں سے کوئی یاد نہیں تھا، سب کا عکس خالہ نے مٹا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی آئی تھی، ان سب نے مل کر مارا ہے۔ میرے نواب کی بیٹی۔ وہ آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے۔ شازمین نے کہا تھا تم صدمے سے چل بسی ہو، ہم تمہیں لینے آئے تھے۔ وہ بتانے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے سب بتانے لگی۔ دادا جان، آپ لوگوں نے میرے بنا کھانا شروع کر دیا۔ کوئی اوپر سے تیزی سے آتے بول رہا تھا تو ماگل حیرت سے سامنے دیکھے گئی۔ آنے والے نے بھی حیرت سے ماگل کو دیکھا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ ماگل؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ سر سمیم؟ اس کے لب ہلے۔ چلو تمہاری بیوی مل گئی، اب کسی اور کا خیال دل میں بھی ہے تو نکال دینا، اس کے بابا نے کہا تو اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ماگل تو وہ ہے جس کو پیدا ہوتے ہی تمہارے لیے مانگ لیا تھا نواب سے۔ یہ اتنی پیاری تھی کہ بس میرا اور تمہاری ماں کا دل آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تو وہ حیرت سے سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے باقی سیڑھیاں اتر کر آیا اور ماگل کو سینے میں بھینچ لیا۔ ارے برخوردار، ابھی نکاح تو ہونے دو۔ وہ سب ہنسنے لگے تھے اور ماگل نے اس کی پشت کو مٹھی میں دبایا ہوا تھا۔ یہ قسمت کا کون سا کھیل تھا؟ وہ ہمیشہ ماگل میں کشش محسوس کرتا تھا، جیسے اس کا روح کا تعلق ہو اس سے، اور واقعی وہ روح کا تعلق رکھتی تھی۔ وہ بچپن سے اسی کی تھی، وہ کسی کی نہیں، بس اس کی تھی، اس کے نام تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین آ گیا تھا معجزے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ معجزہ ہوا تھا۔ تم پہلے سے جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ تایا، چچا، دادا، چچی، تائی، کزنز سب حیران کھڑے تھے۔ لیلا مجنوں کیسے جانتے تھے ایک دوسرے کو؟ یہ میرے ہوٹل میں امپلائی تھی اور آج صبح ہی ہم نے نکاح کیا تھا، وہ بتانے لگا۔ دادا نے اس کے کان پکڑ لیے۔ میں کہتا تھا نا یہ شادی کے نام پر کچھ گل کھلائے گا، دادا جان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی نے ماگل نامی گل کھلا دیا۔ اس کے کزنز اس کی ٹانگ کھینچ رہے تھے اور ماگل حیا سے نظریں جھکا گئی۔ میری بیوی کی اچھے سے خاطر مدارت کرو، اس نے حکم دیا تو سب نے سر جھکا کر حکم مانا۔ وہ اسے گھورنے لگی تو وہ آنکھ دبا گیا۔ ایک غلط راہ سے وہ کتنی اچھی منزل پر آئی تھی۔ سارے اس کے گرد جمع تھے، کوئی اس کی پلیٹ بھر رہا تھا، کوئی اسے منہ میں کچھ ڈال کر کھلا رہا تھا۔ وہ ان محبتوں کی عادی نہیں تھی۔ اس کی خالہ نے اسے یہ محبت چھین کر رکھی تھی جو اسے اب حاصل ہو چکی تھی۔ سمیم شاہ ان کو ساری کہانی سنا رہا تھا۔ اس کا فادر نیم خالہ نے اپنے شوہر کے نام پر رکھا ہوا تھا اور بہار کی جگہ ماں کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سمیم کو بھی شک نہ ہوا تھا وہ کون ہے، ورنہ وہ بآسانی سے پہچان لیتا۔ لیکن اسے سمیم تک آنا تھا، اسے اپنے لوگوں کی اہمیت پہچاننی تھی، اسی لیے سب ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ دادا نے ایک ہفتے میں دونوں کی شادی رکھ دی تھی اور جب تک دونوں کو الگ رہنا تھا، لیکن سمیم شاہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سوچا تھا آج رات یہاں سے جانے کے بعد تم پر میاں ہونے کا حق جتاؤں گا، لیکن دادا نے 1 ہفتے کے لیے دور کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم، اب میں دور نہیں رہ سکتا۔ جب سے معلوم ہوا ہے تم واحد ہو جو میری زندگی میں شامل رہی ہو، میرا دل خوشی سے پاگل ہو رہا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ ماگل ہنس دی۔ سوری، میں نے قاسم سے… وہ نادم ہوئی۔ بھاڑ میں ڈالو اسے، اس کی بات کر کے میرا دل نہ جلایا کرو۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تم کس قدر پاک باز لڑکی ہو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی مشکور ہوئی۔ وہ اس پر اتنا یقین کرتا تھا۔ آپ نے اس دن ان فرینچ لوگوں کو کیا کہا تھا؟ وہ اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ منہ کھولے دیکھنے لگی۔ آپ؟ وہ غصہ ہوئی۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا تھا، جانتا تھا کہ کسی نہ کسی دن ہم ایک ہو جائیں گے۔ میں تمہاری منت کر لوں گا، تمہارے پاؤں پڑ جاؤں گا، کسی طرح تم میری ہو جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گا، اس نے مسکرا کر بتایا تو وہ ہنس دی۔ آپ بھی نا بہت برے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ دیکھنے لگی جن کو تھام کر اسے ساتھ چلنا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تم میری کزن ہو، اسی وقت اٹھا کر تمہاری خالہ کے سامنے نکاح کرتا۔ افسوس یہ کام تم نے کر دیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے چائے پینی ہے، وہ بولی۔ ملازم ہوں، اس نے گھورا۔ آپ نے بہت کام کروائے ہیں، اب میری باری، وہ ایک ادا سے فخریہ انداز سے بولی۔ اس میں مان تھا۔ سمیم شاہ انکار نہ کر سکا۔ میں جورو کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ماگل کو گود میں اٹھایا اور اسے لے کر کچن میں آیا۔ وہ کہتی رہی کہ کوئی دیکھ لے گا، وہ کہتا میرا گھر ہے، میری بیوی ہے۔ وہ اسے کاؤنٹر پر بٹھائے چائے بنا رہا تھا۔ ہر سیکنڈ بعد پاس آتا، چھوتا اور چائے بنانے لگتا۔ ماگل حیا سے گلال ہو رہی تھی۔ وہ اسے یوں ہی شرارت سے تنگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری یہ مسکراہٹ سمیم شاہ کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو کبھی جدا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، بس اسے ماگل کی خوشی چاہیے تھی۔